खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमसीद हो। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदावंद के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदावंद की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। हाय मसीह तेरी सताइश। आज पाकमंग कलीसिया ईद बशारत मना रही है। रोज़ों के दौरान ये ईद खुदावंद के हजूर हमारे सामने पेश की गई है। आप सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले 2 जुम्मे ऐसे गुज़रे हैं जिन पर हमने यीशु मसीह के इस्तेमाल में आने वाले कपड़ों का ज़िक्र सुना है। वो जो कपड़े बांटे गए, वो कपड़े जिन पर कुरा डाला गया, वो कपड़े जो यीशु इस्तेमाल करता था। और पिछले जुम्मे हमने यीशु के कफन के मुतल्लिक़ सीखा और जाना। आज इस ईद का शुरू जो है मुक़द्दसा माँ मरियम से करेंगे, लेकिन आज यीशु की सलीब पर जब इख्तिताम हुआ है उस पर भी हम तवज्जो करेंगे। और जिस कपड़े की तरफ आज हमारी तवज्जो होगी वो हैकल में एक कपड़ा था जो यीशु के मरने के साथ फट गया था, उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। आज जब ईद बशारत की बात की जाती है, ईद बशारत एक पैगाम फरिश्ता लेकर आया है मुक़द्दसा माँ मरियम के पास। और इबादत के शुरू किए जाने से पहले कुछ मैं इसके मुताल्लिक़ देख रहा था, तो एक काहिन उस जगह पर, उस गिरजाघर में इबादत कर रहा था जहाँ पर ईमान से कलीसिया कहती है ये गिरजाघर उस जगह पर बनाया गया है जहाँ फरिश्ता मरियम के पास आया था। वो मैं इबादत देख रहा था, और खुदा का फजल ये हुआ कि 4वीं सदी में एक खूबसूरत तस्वीर जो मुक़द्दसा माँ मरियम के पास फरिश्ता आया है, उस तस्वीर को तैयार किया गया। एक फ्रेस्को जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। और बाइबल मुक़द्दस और यीशु मसीह की तस्वीरों के बाद अगर कोई तस्वीर दुनिया में बनाई जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये तस्वीर है जिसमें फरिश्ता मुक़द्दसा माँ मरियम के पास आया है। इस ईद की अहमियत खुदावंद के हजूर इतनी है कि कलीसिया रोज़ों के दौरान आज हमें यह दावत देती है कि हम पर्पल कलर के, जामनी कलर के कपड़े उतारें और एक बार फिर खुदा के हजूर महसूस करें कि हम खुशी मनाना चाहते हैं। और इस खुशी का ताल्लुक़ जो है वो हमारे ईमान से है। अगर ये पैगाम ना आता तो फिर मसीह ना आता, और अगर मसीह ना आता तो हम आज यहाँ चर्च में ना होते।
اور اگر مسیح دکھ نہ سہتا اور نہ مرتا تب بھی ہمیں خدا کے حضور یہ برکت سمجھ نہیں آنی تھی، اور پھر مر کر وہ جو جی اٹھے گا اس کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ اور اسی لیے پاکماں کلیسیا اس چیز پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہتی ہے، اور خدا کے حضور اس چیز پر غور کرنا بڑا لازمی ہے۔ یہ سادہ سا پیغام ہمیں لگتا ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور سلام کہہ کر چلا گیا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم کئی بار فرشتے کا سلام اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے، لیکن مریم کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے بطن کا پھل یسوع۔ آج کی یہ عید ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ یہ سادہ سا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے کلام کی تکمیل ہے۔ اور خدا کے کلام کی تکمیل کیا ہے؟ اشعیاء نبی کے صحیفے سے جو آج ہم نے خداوند کے حضور پہلی تلاوت سنی تھی، یہ اس کلام کی تکمیل ہے۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اشعیاء نبی کے صحیفے سے آج ہمارے لیے 7ویں باب سے پڑھا گیا تاکہ ہم پیغام کو سمجھیں، جانیں کہ وہ کون سی عورت ہے، وہ کون کنواری ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مقدسہ ماں مریم کی ذات اقدس پر غور کریں، جس کی ذات میں خدا اس کلام کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے بنایا ہے تو اس کے لیے کیا سوچا ہوگا کہ وہ ساری عورتوں سے منفرد ہو، وہ ساری عورتوں سے علیحدہ ہو، وہ پاک ہو، وہ پرفضل ہو، اور خدا کی ایک ایسی بنائی ہوئی ہستی ہو جس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کو جنم لینا ہے۔ اور آج کلیسیا 25 مارچ کو بتانا چاہتی ہے کہ آج اگر 25 مارچ ہے تو 25 دسمبر کو کیا ہوگا۔ آج 25 مارچ ہے اور 25 دسمبر تک 9 مہینے کیسے پورے ہوں گے۔ اور آج کلیسیا اس عید کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے خدا کا بیٹا انسان بنے گا، اور خدا کا بیٹا انسانی روپ میں آئے گا۔ آج کی عید کے وسیلہ سے کلیسیا ہمارے ایمان کو نئی تقویت دینا چاہتی ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں۔ آج کی عید بشارت کے نام سے جانی جاتی ہے، خوشی کے نام سے، اعلان کے نام سے، پیغام کے نام سے خدا کے حضور پہچانی جاتی ہے، تاکہ ہم اس اعلان کو سمجھ لیں۔ یہ اعلان میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے ہے۔ اور جب یہ اعلان ساری قوموں کے لیے ہے تو پھر مسیح خداوند میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا ہے، وہ ساری قوموں کا ہے، وہ سب کا ہے۔ اور آج اگر اس کے متجسد ہونے کا اعلان ہے تو آج خدا کے حضور اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیا خاندان، نیا جوڑا اور خدا کی قدرت، اور جس دن خاندان میں اس بات کا پتہ چلے، جس دن خاندان میں یہ خبر پہنچے ہماری بیٹی حاملہ ہے، ہماری بہو حاملہ ہے، تو اس جوڑے میں جو خوشی ہے، اس گھر میں جو خوشی ہے، اس گھر کے بڑوں اور بزرگوں کے اندر جو خوشی آتی ہے، اور اس گھر کے رہنے والوں میں جو خوشی ہے، آج اس عید کے وسیلہ سے بتایا جا رہا ہے دنیا کے لوگوں کو یہ خوشی صرف چند لوگوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی ساری دنیا کے لیے ہے۔ اور مقدسہ ماں مریم کے لیے یہ خوشی جو ہے اس طرح سے بھی اور دبالا ہو جائے گی جب اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ مشکل ضرور ہے، میں کنواری ہوں، میں مرد سے نہ واقف ہوں، کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سوال بہت گہرے ہیں، اور روایات اور شریعت اور یہودی قوانین یہ بھی کہتے ہیں اگر کنواری حاملہ ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کر مار دو، سنگسار کر دو۔ لیکن مقدسہ ماں مریم کو ڈر نہیں ہے، اب سمجھ گئی ہے، اب اسے کلام جو اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کی زندگی میں پورا ہونے والا ہے،
آج وہ دن آ پہنچا ہے۔ کئی بار اس نے یہ کلام پڑھا ہوگا، یہودی ہوتے ہوئے اس نے بھی شایع نبی کا تمہار کتنی بار پڑھا ہوگا، اور پھر کئی بار شاید سوچا بھی ہوگا وہ کون سی عورت ہوگی، وہ کون سی کنواری ہوگی جسے خدا چن لے گا، اور خدا اسی کو چنتا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی میں جب یہ خدا کے کلام کی سمجھ آتی ہے، اور اس کلام کی سمجھ کے بعد وہ کیا کہتی ہے، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آج کی عید آپ سب سے کیا گفتگو کرتی ہے؟ آج کی عید آپ سب کو بتانا چاہتی ہے خدا کا پیغام، خدا کا اعلان آپ سب کے لیے بھی آیا ہے، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ۔ آج کی یہ عید ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ آج کی عید ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے ہم بھی مقدسہ ماں مریم کی طرح خدا کے کلام کو اور خدا کے منصوبوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم خدا سے وفادار نہیں ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایماندار بپتسمہ یافتہ لوگ جب خدا کے حضور وعدے کرتے ہیں ہم شیطان کو ترک کریں گے، ہم خدا پر ایمان رکھیں گے، ہم اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے، ہم روح القدس پر ایمان رکھیں گے، ہم پاک کیتھولک کلیسیا پر ایمان رکھیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھیں گے، اور خدا کے حضور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کئی بار اگر ہم خدا کی طرف نہیں لوٹتے ہیں تو روزوں کا موسم ہمیں لوٹنے کا موقع دیتا ہے، غور کرنے کا موقع دیتا ہے، سیکھنے کا، پیغام حاصل کرنے کا، اور خدا کی آواز سننے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ آج کی یہ عید اور ہمارا جو ہم نے موضوع چنا تھا ہیکل کے کپڑوں کا ذکر پڑھتے ہیں جو خداوند کے حضور، ہیکل کا پردہ جو ہے وہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے، اور ہیکل کے اس پردے کا پھٹنا، اور آج پہلے تو یہ ہیکل کے اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا ہوا ہے، یہ پردہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اور کس طرح سے کون کون سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کیا اس میں ملتا ہے، کیا اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے، کوئی کیسے اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اور پھر پھاڑنے کا مطلب جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے جب یہ ہیکل بنائی تو اس نے ایک حصہ خداوند کے حضور مخصوص کیا، یہ حصہ جسے قدوس القدوس کا نام دیا جاتا ہے، یہ حصہ جو سب سے زیادہ پاک ہے، یہ حصہ جو ہولی آف ہولیز کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر ہمیشہ خدا کی حضوری موجود ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہیکل کے باقی حصوں میں ہم کہیں خدا کی حضوری موجود نہیں ہے، خدا کی حضوری ساری ہیکل میں موجود ہے۔ اور ہیکل کو جب بنایا گیا ہے تو ہیکل کے مختلف حصوں میں مختلف جگہ تک لوگوں کے آنے کے راستے ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ راستے بنے ہیں، جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں پھر بھی جاننا چاہتے ہیں ایمان کو، ان کے لیے جگہ علیحدہ ہے، اور ایماندار لوگوں کے لیے جگہ علیحدہ ہے، کاہنوں کے لیے جگہ علیحدہ ہے، خدمت گزار لوگوں کے لیے جگہ علیحدہ ہے۔ ہیکل کا سارے حصے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور کاہن جو کھڑے ہو کر قربانی چڑھاتے ہیں ان کے لیے جگہ علیحدہ ہے، لیکن آج جس حصے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ان سارے حصوں سے بالکل علیحدہ ہے، اور اس کے آگے یہ بہت بڑی چادر جو ہے، یہ بہت بڑا کپڑا، یہ بہت بڑی ویل جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے، جب سلیمان بادشاہ نے اس ہیکل کی تعمیر کی تھی تو اس نے اس کی لمبائی 30 کیوبک یا 40 فٹ کے قریب بنائی تھی اونچائی اس کی، لیکن جب ہیرودیس بادشاہ نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیکل میں، اس کے بعد اس کو اور اونچا کر دیا گیا، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 40 کیوبک کر دی گئی، اور 40 کیوبک سے مراد ہے 60 فٹ یہ لمبی اور 30 فٹ چوڑی تھی یہ خدا کے حضور، اور اس کی موٹائی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو خدا کے کلام میں لکھا ہے 1 ہاتھ، کچھ ہاتھ کو اس طرح سے ناپتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی موٹائی جو ہے وہ 6 انچ تھی،
اور کچھ کہتے ہیں اس طرح سے ہاتھ کو ماپتے ہیں تو وہ 4 انچ تھی. تو یہ اس پر مفکرین جو ہیں وہ اتنے متفق نہیں ہیں، لیکن خدا کے حضور یہ ایک بہت ہی مضبوط اور موٹی خدا کے حضور اون سے بنی ہوئی یہ کپڑا تھا، جو چادر تھی، جو کہ ہولیز آف ہولیز کو، قدوس القدوس کو دوسروں سے مختلف کرتی تھی. اور قدوس القدوس میں جانے کا وقت جو ہے وہ سال میں 1 بار ہوتا تھا. کاہنوں میں سے کرہ ڈالا جاتا، ایک کاہن کا نام جس کا نکلے گا اسے ایمانی طور پر، اسے روزے رکھ کر، اسے خدا سے معافی مانگ کر، اسے اپنے آپ کو پاک کر کے طہارت کی رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے اجازت تھی کہ وہ اندر جائے. اور اس کے باوجود بھی اس کے کمر کے گرد ایک موٹا سا رسہ باندھ کر اسے اندر جانے کا موقع دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ گناہگار ہے تو وہ اندر ہی مر جائے گا، تو اندر اس کی لاش پڑی رہے گی، پھر اندر بدبو آئے گی. اور اسی لیے ہم زکریا کا جب حوالہ پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ زکریا کا نام کرے میں نکلتا ہے، یوحنا استباغی کا باپ جب جاتا ہے تو جب وہ فرشتے سے گفتگو کرتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ آنے میں دیر کرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید اندر مر نہ گیا ہو. لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بالکل اس کے چہرے سے نظر آتا ہے اسے کوئی رویا ملی ہے، اسے پیغام ملا ہے، اس سے خدا مخاطب ہوا ہے، اس سے کسی نے بات کی ہے، خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے وہ ملا ہے. اور یہ موٹی چادر 3 بڑے رنگوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہوا تھا. خروج کی کتاب اس کے 36ویں باب کی 8ویں آیت میں ان 3 رنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے: بنفشی رنگ، ارغوانی رنگ اور کرمزی رنگ. بنفشی رنگ جو ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، اور ارغوانی جامن کلر کا رنگ ہوتا ہے، اور کرمزی رنگ جو ہے وہ سرخ رنگ کا کلر ہوتا ہے. ان تینوں کلرز کو ملا کے اس طرح سے خدا کے حضور اس چادر کو بنایا گیا تھا، اس کپڑے کو بنایا گیا تھا کہ خدا کے حضور میں یہ خوبصورت ایک چادر بنے تاکہ خدا کی حضوری جو ہے وہ اس میں سے نظر آئے. اور خدا کہ حضور آ کر اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے خدا آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جب یہ چادر درمیان سے پھٹ جاتی ہے، اور اس کے پھٹنے کا عمل کیسا ہے. یسوع صلیب پر ہے. جیسے ہی یسوع مسیح نے سر جھکا کر جان دی تو اندھیرا چھا گیا، زلزلہ آیا، اور وہاں پر جو یسوع کے قریب لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے. اور وہاں ایک صوبے دار تھا جس نے پکار کر کہا تھا واقعی در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے. اور خدا کے حضور متی رسول کی انجیل 27ویں باب کی 50ویں آیت سے لے کر 51 آیت تک، مرکز کی انجیل اس کے 15 باب کی 32ویں سے 38 آیت تک، اور لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. انسانوں کے درمیان یہ ایک راز رکھا جاتا ہے، یہ ایک راز رکھا جاتا ہے کہ اس بات کو دیکھ پائیں. اور ہیکل میں جو چل رہا ہے آپ سارے جانتے ہیں، اس وقت فسح قریب تھی اور یہودی لوگ بھی ہیکل میں بھرے تھے. اور ہیکل میں کیا چل رہا تھا؟ 24,000 لوگ، 24,000 لوگوں کی دن رات ذمہ داری ہوتی تھی وہ ٹرن بائی ٹرن بہت ساری خدمات ہیکل کے اندر ادا کریں. اور یہ ذمہ داریاں کیا تھی؟ کچھ لکڑی لے کر آتے تھے کہ آگ جلتی رہے، کیونکہ خدا کی حضوری جو ہے آگ میں سے دکھانی ہے. کچھ کی ذمہ داری تھی وہ بخور جلتا رہے، جب آگ جلائیں گے تو راکھ ہوگی، کچھ راکھ اٹھاتے تھے، کچھ کینڈل جلاتے تھے، کچھ ان کے تیل ختم نہ ہو جائے ان میں تیل ڈالتے تھے اور نئی کینڈل جلاتے تھے، روشنی ہوتی رہے. اور ہیکل کا یہ منظر پورا کرنے کے لیے خدا کے حضور اس عمل کو ادا کرنے کے لیے 24,000 لوگوں کی ذمہ داری، جو فوجیوں کی طرح ترتیب کے ساتھ اپنے اپنے وقت کے مطابق، تاکہ خدا کے حضور کبھی بھی آگ بجھے نہ، اور کبھی بھی خدا کے حضور میں بخور جو ہے وہ کم نہ ہو، اور کبھی بھی جو شمع
جو دیے جو مشلیں ہیں وہ کبھی نہ بجھیں۔ یہ ویل کتنی بڑی ہے، اس کو لگانے کے لیے 350 لوگ جو ہیں وہ اس خدمت کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں تھا، اس کو اٹھانے کے لیے 350 لوگوں نے اس ویل کو اوپر اٹھا کے لٹکایا تھا۔ اور آج جب یسوع مسیح صلیب پر جان دیتا ہے تو کتنے لوگ قربانی چڑھانے کے لیے اور قربانیوں کے دوران خدا کے حضور اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو سوچتے تھے کون سا کاہن اس سال میں جائے گا، خداوند یسوع مسیح اس ویل کو، اس چادر کو درمیان سے پھاڑ دیتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ سارے لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ویل پھٹی کیوں پھاڑی گئی ویل؟ کیوں خدا اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے؟ اور اس کا جواب آج کی عید کے موقع پر جو دوسری تلاوت کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں بیان کیا ہے، قربانی تو نہیں چاہتا ہے کیونکہ تیرا بیٹا قربانی دینے والا ہے۔ اب ہیکل کے لوگ سن لیں، بروں کی قربانیاں نہیں دینی ہے، قربانی دے گا تو یسوع دے گا، اور قربانی جو خداوند یسوع مسیح کی ہے، اسی لیے بتایا گیا خدا کے حضور یہ ہو نہیں سکتا کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو مٹا دے۔ دنیا کے لوگ سن لیں اس بات کو، یہودی لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اب قربانیاں بروں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ہمارا مسیح خود قربان ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جب قربانی کرتا تھا تو اس بکرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے یہ ہمارے گناہ اٹھا لے گا۔ لیکن خدا کا منصوبہ جو آج مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے ہے، جس کا اعلان یوحنا اصطباغی نے کیا، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ جب وہ مرا ہے تو پھر یہ چادر کو پھاڑنا اس لیے ضروری تھا، اب لوگوں کو کسی کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، اب گناہ کی معافی کے لیے بکرا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اب گناہ کی معافی کے لیے اسے ہاتھ لگانے نہیں پڑیں گے، اب معافی مانگنے کے لیے عید کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خدا کی موجودگی ہیکل میں ہے، اور ہیکل کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر دعا کی جائے گی، دعا قبول کی جائے گی۔ اب خدا کی موجودگی کسی خاص حصے کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے، بلکہ خدا اس دیوار اور اس پردے کو ختم کر دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے، یہ جو مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے جو تجسم پاتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہی صلیب پر قربان ہو کر اس دیوار کو درمیان سے ختم کرے گا، تاکہ زمین پر بسنے والا یسوع مسیح کو سمجھے کہ وہ ہماری طرح مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے انسان بنا، وہ حقیقی انسان اور حقیقی خدا ہے، اور جو بنی اسرائیل قوم کو یہ پیغام دیا گیا ہے اس چادر کے پھاڑنے کے وسیلہ سے اس بات کو بتایا جائے، اب خدا اور انسان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب خدا کے حضور سارے ہی خدا کی اس برکت کو محسوس کر سکتے ہیں، سارے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی لیے خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کس طرح سے لوگ کپڑے پھاڑتے تھے؟ جب کوئی بچہ گم ہو جاتا تھا تو باپ اپنے کپڑے پھاڑتا تھا، جب کچھ برا ہو جاتا تھا تو بادشاہ اپنے کپڑے پھاڑتا تھا۔ اور خدا کے حضور میں تکوین کی کتاب اس کے 37ویں باب کی 34ویں آیت سے اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی خبر سنتا ہے، تو جب اسے پتہ چلتا ہے تیرا بیٹا یوسف مر گیا ہے تو یعقوب اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، ایک مرے ہوئے بیٹے پر ماتم کرنے کے لیے اور اس بات پر غور کرنے کے لیے وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ اور خدا کے حضور آج جب ہمارا خداوند یسوع مسیح زمین پر مرا ہے تو خدا اس منظر کو دکھا کر بتانا چاہتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں سب کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہتا ہوں، اور بتا دیتا ہے ایک بڑا منظر جس کا تذکرہ ہم نے یسوع مسیح کے بپتسمہ کے موقع پر بھی سنا، جس کا تذکرہ تبدیلی صورت پر بھی سنا۔ آسمان پھٹ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے، یہ میرا
پیارا بیٹا ہے المحبوب۔ اس چادر کو پھاڑ کر خدا نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے یہودیوں کے سامنے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو، اس کے وسیلہ سے بچائے جاؤ گے۔ اور یہی پیغام فرشتہ مریم کے پاس لے کر آیا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہوگا جو تیری کوکھ میں جنم لے گا، وہ خدا کا بیٹا ہوگا جو تیرے وسیلہ سے پیدا ہوگا، اور وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اسی کے ذریعے سے خدا آج ہم سب کو یہ بتانا چاہتا ہے، اور روزوں کے موسم کے دوران توبہ کتنی ضروری ہے، اور خدا تک آنے کے لیے ساری رکاوٹیں خدا نے توڑ دی ہیں اور کہا ہے آؤ میرے حضور میں گناہ گار بھی آ جائیں، اچھے لوگ بھی آ جائیں، راست باز بھی آئیں، ناراست بھی آ جائیں، خدا کے حضور آئیں، اور جتنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے ان کی زندگیاں بدل جائیں گے۔ تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ اس ویل کو، اس چادر کو پھاڑ کر اس نے بتا دیا ہے اب انسان چاہے رات کے 12 بجے، صبح 4 بجے جب بھی دعا کرے گا اس کی دعا آسمان کی بلندیوں تک پہنچے گی، اور خدا کے حضور کوئی دنیا کی رکاوٹ جسے کہا گیا تھا کہ یہ صرف خاص ایک کہن جائے گا، اب خدا کے حضور سارے ہی آمت المومنین جتنے خدا کے لوگ ہیں سارے کے سارے جب دعا کریں گے تو ان کی دعا آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی، اور خدا اپنے فضل سے اور اپنے جلال کے ساتھ سب کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ آئیں روزوں کے ایام میں خدا کا شکریہ ادا کریں، مقدسہ ماں مریم کا شکریہ ادا کریں جس نے اپنی ہاں سے یسوع مسیح کو دنیا میں لانے کا موقع دیا، اور ساری کائنات مقدسہ ماں مریم کی ہاں سے خوش ہوتی ہے۔ الزبات اقرار کرتی ہے جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ خوشی سے اچھل پڑا۔ یوحنا استباغی ابھی 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کے بطن میں خوشیاں منا رہا ہے۔ آج کلیسیا ہمیں بھی خوشی منانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ مسیح آئے گا، یہی آ کر معجزات کرے گا، یہی کلام سنائے گا، یہی باپ کی مرضی بتائے گا، یہی صلیب پر قربان ہوگا، یہی دکھ سہے گا اور یہی مرے گا، اور پھر موت پر فتح حاصل کر کے ہمیں خدا سے ملا دے گا۔ آئیں روزوں کے ایام میں ہم خداوند کی اس زندگی پر، اس کے دکھوں پر، اس کی صلیب پر، اس کے مرنے پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دکھوں کو اس کے سامنے لائیں، اور ہمیشہ کوشش کریں، روزے رکھیں، دعا کریں، نیک اعمال کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔